ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤਵਸਲ ਯਾਨੀ ਵਸੀਲਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह के किसी वली किसी अल्लाह के कामिल बंदे के विसाल के बाद उसकी मिज़ार को वसीला बनाना ये वो कहता है कि ये ठीक नहीं है। तो फ़कीर चंद मिसालें जो है ना वो इस पर पेश करना चाहता है। सबसे पहले ये दारमी शरीफ देखिए, ये जो है ना इनका विसाल इमाम बुखारी से 1 साल पहले है। इमाम बुखारी से अच्छा इन्होंने बेरूदा छापा है सफ़ेदा 40 हदीस नंबर 93 है सफ़ेद। हदीस कौन सी है? महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों हज़रत औस बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मदीना में कहत पड़ गया, शदीद कहत के तहत हम गए, शिकायत की हमने अम्मा आयशा पाक की बारगाह में। तो आपने इरशाद फरमाया जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक हुजूर का जो गुंबद शरीफ है रोज़े पाक का, उसमें से सुराख करो कि रोज़ा और आसमान के दरमियान कुछ ना हो। फरमाते हैं जब हमने ऐसा किया तो बारिश शुरू हो गई। साहबा कौन कहता है कि साहबा ने कब्र से, बल्कि वो तो महबूब का रोज़ा पाक है उससे तवस्सुल लिया है। ये शिफा शरीफ महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, आप हुजूर जिस जगह, तवज्जो करो मेरी तरफ, जेड़ी जहाँ ते हुजूर बैठते सन, जिस जगह पर हुजूर बैठते थे मिंबर शरीफ पर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु उस जगह पे हाथ ऐसे फेर के फिर उन हाथों को अपने चेहरों पे फेर लेते, अपने चेहरे पे फेर लेते। ओए महबूब पाक के ग़ुलामों वो क्या ले रहे थे वहाँ से? हुजूर तो वहाँ बैठा करते थे ना, अब वो क्या ले रहे थे वहाँ से कि हाथ फेर के चेहरे पे फेर लिया? ये तवस्सुल नहीं है, वसीला नहीं है तो क्या है? बरकत नहीं ले रहे तो क्या है? हुजूर के सहाबा का क्या तरीका था? इसी बुखारी को खोलो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों हुजूर के जुब्बा शरीफ, महबूब का कुर्ता शरीफ, कमीज़ शरीफ हुजूर की, उसका टुकड़ा जो है वो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों हुजूर के सहाबा उससे बरकतें ले रहे हैं। बुखारी शरीफ में दूसरी जिल्द में किताबुल लिबास में हुजूर के मुँह पाक से, हुजूर के मुँह पाक के वसीले से शिफा ले रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों हज़रत अमीर माविया रदियल्लाहु अन्हु आप फरमाते हैं ये मेरे पास हुजूर की कमीज़ शरीफ है, मेरे विसाल के बाद इसे मेरे कफन के अंदर मेरे जिस्म के साथ लगा के रखना। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों हुजूर के मुँह पाक हज़रत अनस बिन मालिक जो 10 साल हुजूर की खिदमत में रहे हैं, वो हज़रत साबित को वसीयत फरमा रहे हैं कि मेरे विसाल के बाद ये मेरे साथ रखना। वो ये क्या बात है हुजूर के वसीलन, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हुजूर कमीज़ अता फरमाते हैं। और ये बात जो है ना, ये बात इसको बुखारी शरीफ में भी है और हमारे आला हज़रत ने इसे फतावा रिज़विया शरीफ में ज़िक्र फरमाया। और सुनो क्या फरमाते हैं कि हज़रत सहल रदियल्लाहु ताला आप फरमाते हैं एक चादर एक औरत बना के लाई हुजूर की बारगाह में, उसने पेश की, हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर को पहना तो वो तयबंद था ना, तो हुजूर के एक साहबी ने अर्ज़ किया हुजूर ये मुझे अता फरमा दे। ये बुखारी में है, किताबुल जनाइज़ में, हुजूर ये मुझे अता फरमाए। तो हुजूर तो साइल को ना नहीं फरमाते हैं, मन मांगती मुँह मांगी मुरादें। क्या फरमाते हैं आला हज़रत कि ना यहाँ ना है न मंगता से कहना क्या है, मान मुँह मांगती मन मांगी मुरादें लेगा। ओए मुँह मंगी मन मंगी मुरादा मिलसन, इत्थे तो ना है ही को ना, हुजूर ने ना नहीं फरमाना। जब भी कोई सवाल करता बुखारी शरीफ है हुजूर ना ही नहीं फरमाते, स्याह में ये हदीस मौजूद है।
اچھا چلو، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالی کو وہ چادر جب عطا فرمائی اپنے صحابی کو، تو صحابہ اسے کہنے لگے یار یہ چادر تو حضور کو بھی ضرورت تھی، تو نے کیوں محبوب کو یہ پسند تھی تو کیوں اتروا لی، نے کیوں مانگ لی؟ اتروا لی سے مراد تو نے مانگے، حضور نے تجھے عطا فرما دی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کون سا پہننے کی نیت سے لیا ہے، میں تو اسے اپنا کفن بناؤں گا۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں پھر انہوں نے اس چادر کو اپنا کفن بنایا، انہوں نے اس چادر کو اپنا محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے، حضور نے خود اپنی صاحبزادی کے لیے اپنی قمیض عطا فرمائی۔ اپنی صاحبزادی کے وصال کے بعد فرمایا جب غسل دے لینا تو مجھے بتانا۔ غسل دینے کے بعد جب بتایا گیا حضور نے قمیض دی، فرمایا اسے اس کے جسم کے ساتھ لگا دو، کیا یہ اس سے وسیلہ نہیں لیا جائے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، مولا علی سرکار، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں یہ حنوت ہے، اسے میرے وصال کے بعد نا اسے میرے لیے استعمال کرنا، یہ حضور کا بچا ہوا ہے، یہ حضور کے غسل کے اس کے وقت تو بچا ہوا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی سرکار کی والدہ کے لیے، فاطمہ بنت اسد کے لیے، حضور اس کے لیے اپنا کرتا نہیں استعمال فرماتے ان کے لیے؟ یہ کیا بات ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تم تو حضور کی قبر شریف کی بات کرتے ہو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشاب کو جو پی لے، حضور کے بول مبارک کو جو پی لے، اس کو حضور فرماتے ہیں تو نے اپنے پیٹ کو جہنم سے بچا لیا۔ یہ کیا ہے؟ اب تیرے لیے وسیلہ بن گیا ہے، تجھے تیرا جوڑ ہو گیا اس سے، اور وہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو پی لے، خون مقدس کو پی لے، اسے حضور فرماتے ہیں تو نے اپنے پیٹ کو جہنم سے بچایا، جہنم بیماریاں تو بچا لے۔ اوے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اور یہ بات دیکھو ہمیں حضور کے صحابہ کیا سکھا رہے ہیں۔ کسی نے اپنے پاس حضور کے منہ پاک رکھے ہوئے ہیں، کسی نے اپنے پاس حضور کا کرتا رکھا ہوا ہے، کسی نے حضرت خالد بن ولید جنگوں میں اب جنگ جیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں، ان کا یہی یقین ہے کہ میری ٹوپی میں جو حضور کے منہ پاک ہیں انہی کی برکت سے میں جنگ جیت جاتا ہوں۔ تو یہ وسیلہ نہیں ہے تو کیا ہے یار؟ یہی اسی کو نہیں وسیلہ کہتے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ جنگوں میں جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے حضور کے نعرے بلند کر کے جنگیں لڑا کرتے، تو یہ وسیلہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا طلب کر رہے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں؟ یہ قوم کو اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ اصل بات جو ہے وہ وسیلے والا جھگڑا نہیں ہے، لیکن آپ اس بات کو کچھ شاید سمجھنا مشکل لگے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب والا غلام بنائے رکھے ہمیں۔ بندہ جب بے ادب ہو جاتا ہے، بے دین ہوتا ہے، تو اسے بے ادبی نہیں لگتی۔ آپ یقین کریں کئی ایسے لوگ ہیں حضور کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ نماز روزے سب کچھ ہے، ایک کلمہ آپ حضور کی تعظیم کا بول دیں بگڑ جاتے ہیں۔ اچھا آپ ان سے پوچھے بھائی ہے کیا تمہیں؟ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندہ ادھر ہی کھڑا ہو کے وہ کہہ رہا ہے کہ اصل مسئلہ جو ہے نا حضور کی تعظیم کا ہے، یہ تعظیم جو ہے کیوں اس تعظیم سے شرک لازم ہے۔ اوے بے وقوفا، جس تعظیم کا حکم ہی رب فرما رہا، رب عبادت کا حکم بعد میں فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ رب فرماتا ہے میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کی عزت کرو، نماز کا حکم بعد میں تمہارے لیے۔ اوے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا وسیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کا وسیلہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کی تو بڑی شان ہے۔ تو سنیا نہیں غوث آدم سرکار آپ دی پھپھی واسطے وہ جنا جھاڑو مارے، بارش اکھی نہیں ہوندی، جھاڑو مارے تے عرض کردی مولا تیری بندی نے جھاڑو مارے ہن تروں کھو ونجا۔ وہ اللہ کی وہ بندی کا تم نے نہیں سنا کہ جس کی وہ چادر جو تھی اس چادر میں سے ایک دھاگے کے وسیلے سے بارش ہوا؟ وہ وسیلہ جو ہے، ہاں کوئی اس طرح نہ سمجھے کہ جس کو وسیلہ بنا رہا ہے اسے خدا نہ سمجھ بیٹھے۔ وسیلے کے سوا تمہارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس تو نہیں ہے کچھ، ہم تو بات پہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ رب خود فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ ابتغوا الیہ الوسیلہ
فرماتا ہے اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وہ جب خود فرماتا ہے وسیلہ تلاش کرو، اب تم کہو نہیں جی یہ بنا سکتے ہو وہ نہیں بنا سکتے، رب کو وسیلہ نہیں بنا سکتے، اس کی طرف وسیلہ جو تم نے بنانا ہے، کبھی تو تم دعا کو وسیلہ بناتے ہو، کبھی تم مصطفیٰ کو وسیلہ بناتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اللہ کے اولیاء کو وسیلہ بناتے ہو، اور یہ ہے بات مسلم ہے۔ اب بات سنیں، کوئی بندہ ایسا ہے جس نے زندگی میں کبھی کھایا نہ ہو، اچھا کھانا جو ہے یہ طاقت وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جب تک زندہ رہنا ہے اس کے لیے وسیلہ ہے کہ نہیں؟ اچھا پھر کھانا جو آپ تک پہنچا ہے وہ رب نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، رب تو وہی ہے لیکن اس نے وسیلے کتنے بنائے؟ اچھا کھانا کھانے کے لیے آپ اتنے وسیلوں کو مان لیں، کیوں؟ آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ یہ جو میرے سامنے کھانا پڑا ہے یہ اللہ نے دیا ہے یا لوگوں نے اسے اگایا ہے؟ لوگوں نے اس پہ محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ذریعہ بنایا ہے، تب یہ مثال کے طور پر میں نے کئی بار مثال دی ہے، یہ جو گندم ہے آپ اسی پہ سوچیں، کھانا کھاتے ہیں نا، روٹی سارے کھاتے ہیں گندم کی، اب گندم جو ہے آپ کچھ بلکہ سارے ہی جانتے ہیں کہ وہ پہلے جناب کسی نے ہل چلائے، پھر بیج جو ہے اسے ڈالا ہے، تو پھر اس گندم جب ہوئی ہے اس کو سنبھالا ہے اس کے تیار ہونے تک، اب یہ کتنے وسیلے ہوئے ہوں گے اس کے درمیان، پھر اسے جب کاٹا گیا ہے، اسے جب تیار ہوئی ہے کاٹا گیا ہے، پھر اس نے کسی نے تو کاٹنے کے بعد تیار مشین سے نکلنے کے بعد گھر لے آیا، اور کسی کے پاس کئی وسیلوں کے بعد آئی، اب اس کی پسائی ہوئی، اب جب تیار ہو کے گندم سامنے آئی آپ کے، وہ آٹا جب تیار ہو کے، روٹی تیار ہو کے، آپ نے کبھی پوچھا ہے اس کتنے وسیلوں سے جہاں پہنچی ہے؟ نہیں، پیٹ کا معاملہ ہے، ہاں جی، کبھی نہیں پوچھا یہ کتنے وسیلوں سے آئی ہے، اوے اللہ کے بندے کتنے وسیلوں سے تجھ تک آئی ہے، اب تیری طاقت کا یہی وسیلہ بنے گی، تو خاموش ہے، حالانکہ رب تو اللہ تعالیٰ جو ہے تیرا رب، تو بیٹھ جانا کہ جب تک رب نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا، نا اس میں وسیلہ مان لینا ہے، پیٹ کا معاملہ ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہنا ہے وہ جی یہ وسیلہ کہاں سے ہے، وہ وسیلہ کہاں سے ہے، اوے جب لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب سمجھتے ہیں، اسے خالق کو کل، مالک کو کل سمجھتے ہیں، اس کی طرف وسیلہ اگر بناتے ہیں، اور جس چیز کو وسیلہ بنا رہے ہیں اسے بھی اس کی بارگاہ کا محتاج سمجھتے ہیں، تو جو کس جگہ سے کفر و شرک بن سکتا ہے اس بات کی کوئی دلیل قیامت تک نہیں دے سکتا لوگوں کو گمراہ کرنے کے سوا ماذ۔ آپ سنیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، ہمیں جب صحابہ نے سکھایا ہے، خود حضور سکھا رہے ہیں کہ کوئی حضور کی نالین سے برکتیں لے رہا ہے، کوئی حضور کے جبہ سے برکتیں لے رہا ہے، کوئی محبوب کی زلفوں سے برکتیں لے رہا ہے، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں آپ خود سمجھیں کہ جس جگہ حضور بیٹھے ہیں اس جگہ پہ ہاتھ لگا کے حضرت عبداللہ بن عمر اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں، اس سے برکتیں لے رہے ہیں، اور پھر کمال تو اس تن حنانہ نے کر دیا، اس کھنجور کے خشک تنے نے کر دیا کہ وہ بھی رونے لگ گیا۔ حضور فرماتے ہیں کیا ہوا ہے تجھے؟ تو وہ کہتا ہے حضور جدائی تو رو رہے ہیں۔ اچھا اس نے بھی بتا دیا کہ مجھے بھی محبوب کے قرب سے، محبوب کے وسیلے سے لطف آ رہا تھا، مجھ پہ مہربانیاں ہو رہی تھی۔ اوے اللہ کے بندے وسیلہ کیا ہے اس بات کو سمجھو پہلے۔ ہمارے پاس تو اب یہ جو نماز ہے، نماز کیا خدا ہے؟ یہ تو خدا کا ایک حکم ہے نا۔ اچھا پڑھتا بندہ کیوں ہے؟ یہ پڑھتا ہے اس کا حکم ہے، اور خاص مقصد کیا ہے؟ یہ نماز ایک وسیلہ ہے ہمارے لیے رب منانے، یہ ہمارے پاس ایک رب منانے کے لیے۔ بندہ جو ہے بسم اللہ شریف پڑھتا ہے کھانے کے شروع میں، بسم اللہ، اللہ ہے، اللہ کا نام ہے نا جی، وہ اللہ کا نام لے رہا ہے، کیوں؟ یہ اس کے پاس ایک وسیلہ ہے شیطان کو دور کرنے کے لیے، اللہ کا نام لیا ہے اللہ تعالیٰ سے برکتیں لینے کے لیے، اس کے فیوز و برکات لینے کے لیے۔ وہ وسیلہ تو تم غور کرو تو ہر روز کتنے وسیلوں سے گزرتے، لیکن اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے انہی الفاظ پہ غور کریں۔ او یار کبھی صحابہ حضور کے روضہ سے وسیلہ لے رہے ہیں، کبھی حضور کی نسبت والی چیزوں سے، اور یہ بات آپ نے سوائے جماعت اہل سنت کہ کسی میں دیکھی ہے کہ جس نے حضور کی نسبت والی چیز پہ ہاتھ لگا کے خود پہ پھیرو؟ آج کیا کہتے ہیں، بندہ اتھے جائے نا جی تو کوئی بندہ وہ ہاتھ لائے جالی نو
اتنے حکم ہے اج بھی آواز پست رکھو محبوب دی بارگاہ تے بندے نے چیخ کے آخنا اوئے ایک کیتا ہی اوئے ایک کیتا اوئے اللہ دا بندہ وہ مرے شالا وہ غرق تھیویں جے حضور دے صحابہ حضور دے ممبر تے ہاتھ پھیر کے منہ تے پھیر دین تے اے دیوار محبوب دے نال نسبت والی او مصطفیٰ سمجھدا ہے خدا نہیں سمجھدا جڑا ہے جڑا انہوں ایو کچھ آخ میاں اگر نہیں ہے پتہ تے اے خدا نہیں مصطفیٰ ہے برکتاں جنیاں لینیاں نہیں لے سمجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ سمجھ کے لیندا رہے لئی رکھ برکتاں خدا نہ سمجھیں پھر شرک ہو جانا ہی ہے وہ آکھے جی میں تے مصطفیٰ ہی سمجھدا حضور کے صحابہ محبوب کے قدموں کو چومتے ہیں حضور کے ہاتھوں کو چومتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ محبوب سے وسیلہ لینا حضور کے وصال کے بعد حضور کے وصال کے جلالین تقریباً سارے مدرسے پڑھائی ہوئی دیوبند جماعت علیہ سنت انہاں جلالین شریف دے حاشیے دے اندر حضور دے وصال دے بعد ایک عرابی آ گئے ایک جٹ آ گیا وہ آ کے عرض کردا کہ میں تے آیت پڑھی ہے کہ سونا جڑا تھوڑے کو لا ونجے گناہ تو بعد تے او بخشش منگے رب تو تے تساں وی دعا کرو تے رب بخش دیندے رووے پیا مٹی چا میں سٹے پیا رووے پیا وہ جانے جے لگا تے قبر چو آواز آئی تحقیق تینوں بخشیا گیا اب اسے صحابہ روکتے نا وہ قبر سے کہہ رہا ہے قبر سے کہہ رہا ہے نہیں صحابہ نے نہیں کہا اچھا چلو صحابہ نے نہیں کہا تو حضور اپنے صحابہ کو حکم فرما دیتے قبر سے جس طرح یہ آواز آ رہی اسی طرح آ جاتی ہٹ جاؤ نہ الٹا اتھو آواز آ رہی وہ بخشا گئے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں اللہ تعالی جل شانہ ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ پکی سچی محبت عطا فرمائے حضور کی پکی سچی غلامی عطا فرمائے